अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बख़ैर। नया दिन आप सबको मुबारक हो। प्यारे बच्चों, जमात दहम के निसाब से सफ़रनामा सियाह रोशनी देखा जा रहा था। आइए आज हम मुसन्निफ़ा परवीन शेर के लिखे हुए सफ़रनामे के अगले इक़्तिबास की तरफ हम बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 19 पर आप लोग अपनी निसाबी किताबों में देखिएगा, और अगर नहीं है साथ में तो PDF फाइल आप सभी के पास मौजूद है। देखते हैं। सयाहों ने स्वेटों में गरीब ख़ानदान के खस्ता हाल 2 कमरों के मकान को भी देखा, जिसके दरो दीवार बदहाल थे, जिनका रंग उड़ा हुआ था। कमज़ोर सुतूनों पर टीन की छत टिकी हुई थी। एक बाथरूम सहन में था, जिसे हमसाए भी इस्तेमाल करते थे। 2 कमरों के इस घर में 9 अफराद रह रहे थे। एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज़ के दरमियान चलने की जगह भी नहीं थी। छोटी सी खिड़की से रोशनी भी सहमी हुई सी अंदर आ रही थी। एक कमरा ज़ईफ़ बाप का था। नीम रोशन छोटा सा पुराना बिस्तर और छोटी सी रंग उड़ी हुई मेज़ थी। देखिए, यहाँ पर कैनिन ने अपने सयाहों को स्वेटो के एक गरीब ख़ानदान के घर का नज़ारा करने के लिए ले गया। वहाँ पर जब उन्होंने देखा, जिसमें परवीन भी शामिल थी जो हमारी मुसन्निफ़ा है, उसने देखा कि ये घर इंतहाई बदहाल, खस्ता, इंतहाई बोसीदा किस्म का, जिसके रंगों दरो दीवार के रंग भी उटे हुए थे, क़दीम सा लग रहा था। इसके सारे दरो दीवार कमज़ोर थे, खिड़कियाँ दरवाजे सब कमज़ोर से थे। ये घर के सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल था, जिसमें से एक कमरे में ज़ईफ़ बाप की रिहाइश थी। मुक़ीम रहा करता था ज़ईफ़ बाप। उसके साथ साथ इतनी मुख्तसर सी जगह थी और इतनी तंग जगह थी कि मेज़ और बिस्तर के दरमियान चलने के लिए जगह भी नहीं थी। यह घर टीन शेड का था, यानी टीन की छत इस पर डली हुई थी। इसी के साथ साथ इस कमरे में जो है रोशनी भी सहमी सहमी सी आ रही थी। नीम रोशन सा था, यानी पूरी तरह से रोशन भी नहीं था। हल्की हल्की रोशनी इस कमरे में आती थी। इस कमरे के एक कोने में बोसीदा कुर्सी पर एक नौउम्र लड़की बैठी हुई कोई रिसाला पढ़ रही थी। इस लड़की के चेहरे पर परवीन ने बेजारी के आसार देख लिए थे। उसकी आंखों में उसने खुददारी की परछाइयाँ भी देख ली थीं। लड़की के नौउम्र खून में गम व गुस्से की लहरें नज़र आ रही थी। परवीन का दिल इस बेजार लड़की से बहुत सारी बातें करना चाहता था। वो लड़की के करीब चली गई। सवाल किया, क्या तुम यहीं रहती हो? उसने बहुत रूखा सा जवाब दिया, यकीनन। शायद इस नौजवान लड़की को, जो सिर्फ 16 साल की थी, अपने वजूद, अपने ख़ानदान और अपने घर को नुमाइश का सामान बनाए जाने का शिद्दत से एहसास था। सयाहों के लिए उनकी खस्ताहाली, उनकी बेबसी एक तफरीह बन गई थी। दस्तूर ये था कि सयाह हमेशा इस घर की गुर्बत का नज़ारा करके उन्हें कुछ उजरत दे देते, जिससे घर के अफराद को खाना नसीब होता था। देखिए, हम देखते हैं आगे कि परवीन ने देखा कि इसका ये जो 2 कमरों वाला मकान था, इस 2 कमरों वाले मकान के सहन में एक बाथरूम था, बैतुल खला या हमाम वग़ैरह। तो यहाँ हमाम कहेंगे हम, तो वो हमसाए भी इस्तेमाल करते थे। दूसरी बात जो बताई गई इसमें वो ये कि एक कोने में एक टूटी फूटी सी पुरानी बोसीदा कुर्सी पर एक नौजवान लड़की बैठी हुई थी। नौउम्र लड़की थी, यानी 15-16 साल के दरमियान की लड़की थी। तो ये लड़की कोई रिसाला पढ़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि ये बहुत ज़्यादा बेजार बैठी हुई है, यानी वो उकताई हुई है। उसे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी उसके पास उसके घर आए और उसके घर की नुमाइश करे या उसके घर को इस तरह से देखे, बिल्कुल भी, क्योंकि उसका घर बोसीदा किस्म का था। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सा रहने लगी थी, या वो खुददार लड़की थी, इसलिए उसको ये बात गवारा नहीं थी। और दूसरी तरफ ये भी बताती है परवीन कि वहाँ पर सयाहों के लिए ये एक तफरीगाह थी। तफरीगाह, ये जो मकान है तफरीगाह की हैसियत से की तरह यहाँ पर देखा जाता था। और उसके अलावा परवीन बताती है, यानी मुसन्निफ़ा बताती है कि यहाँ की एक रस्म थी या यहाँ का एक रिवाज ये था कि जो भी सयाह इस घर को देख कर जाते तो अज़राए हमदर्दी यहाँ कुछ पैसे, कोई मुआवज़ा या कोई पैसे क्या है, घर के लोगों को
اجرت کے طور پر دے دیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا کہ یہاں گھر کے لوگوں کے لیے ایک وقت کا کھانا میسر ہو جاتا تھا، نصیب ہو جاتا تھا۔ گھر کے جو لوگ تھے، اب کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس 2 کمروں کے مکان میں 9 لوگ رہتے تھے، 9 افراد رہتے تھے، تو ان کے لیے کھانے کا ایک ذریعہ بن جاتا تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تمام سیاح بے نیازی سے گھر کے رہنے والوں کی کٹھن زندگی کو تفریحی نظر سے دیکھ کر باہر نکل گئے تھے، کچھ پیسے دے کر، جو ایک رسم تھی، مگر زندگی کی یہ تضادات پروین کے لیے معمہ تھے۔ سب سیاح اس گھر سے یوں باہر نکل آئے جیسے کوئی دلچسپ فلم دیکھ کر سینما ہال سے باہر نکلے ہوں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی سیاح، جو کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا پچھلے اقتباس میں کہ کتنے وین میں کتنے سیاح بیٹھے تھے، 11، تو یہاں پر جتنے سیاح یہاں آئے تھے ان کے لیے تو یہ تفریح کی جگہ تھی۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، بالکل گھر کو دیکھتے، گھر کے خستہ حالی کو دیکھتے، لوگوں کو دیکھتے، اور اس کے بعد افراد خانہ کو دیکھتے، ان کی پریشانی کو دیکھتے، ان کے اجڑے ہوئے بے بس چہروں کو دیکھتے، اور اس کے بعد کچھ پیسے دے کر وہاں سے نکل جاتے تھے۔ مصنفہ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر یہ رسم ایسی کیوں ہے، یا اس طرح سے یہ کب تک زندگی چلتی رہے گی، کیسی کٹھن زندگی ہے اس کے لیے، یعنی مصنفہ کے لیے یہ ایک معمہ پہلی بنی ہوئی تھی۔ ایک اور بات یہاں پر بتانے کی کوشش کی ہے مصنفہ نے، دراصل یہ جو لائن ہے، سب سیاح اس گھر سے یوں باہر نکل آئے جیسے کوئی دلچسپ فلم دیکھ کر سینما ہال سے باہر نکلے ہوں۔ ہم نے اکثر بیشتر سنا ہے یا کبھی دیکھا بھی ہوگا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی اپنی پسندیدہ فلم جب دیکھتے ہیں سینما ہال یعنی ٹاکیز وغیرہ میں، جب کوئی فلم دیکھتے ہیں تو وہاں سے جب نکلتے ہیں تو اس فلم پر تبصرے کرتے ہیں، اس فلم کے بارے میں کہ فلم کیسی تھی، اس کے سارے سین کے بارے میں، اس کے گانوں کے بارے میں، گیت کے بارے میں، بول کے بارے میں، ڈریسنگ کے بارے میں، ہیرو ہیروئن کے بارے میں، اس کے کہانی کے بارے میں، جو کچھ بھی ہے اس پر تبصرے کرتے ہیں۔ مطلب ایک دلچسپ بات، ایک مدعا ان کو مل جاتا ہے بات کرنے کے لیے، ایک ان کے پاس ایک موضوع مل جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اس گھر کا نظارہ کر کے جب لوگ یعنی سیاح باہر نکلے تو اس گھر کے خستہ حالی کا ذکر کرنے لگے، گھر کے اہل خانہ کا ذکر کرنے لگے، افراد خانہ کا ذکر کرنے لگے، اور یہ سب باتیں پروین کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ننگے پاؤں اور پھٹے پرانے کپڑوں میں معصوم بچے بھی سیاحوں کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ شاید ان کے لیے یہ لوگ عجوبہ تھے۔ ایک بچہ تقریباً 7 سال کا فراز کے قریب آ گیا اور اس نے بلا جھجک فراز سے باتیں شروع کر دیں۔ دیکھیں یہاں پر بتایا گیا کہ یہ جو لوگ یہاں سے جا رہے تھے تو ان کے پیچھے پیچھے کیا ہے، بہت سارے بچے جو اس محلے میں اس گلی میں رہتے تھے پیچھے پیچھے جانے لگے، اور کیسے تھے، بالکل پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑوں میں تھے، ننگے پاؤں تھے، اور معصوم بچے ان کے پیچھے چل رہے تھے، کیونکہ ان بچوں کو، وہ جو چھوٹے بچے تھے اس علاقے کے، جس گھر کو یہ دیکھ کر آئے تھے، اس گھر کے آس پاس کے جو بچے تھے انتہائی غربت اور مفلسی کا البم بنے ہوئے تھے، نمونہ بنے ہوئے تھے۔ تو وہ بچوں کے لیے، ان بچوں کے لیے یہ سیاح کیا تھے، بالکل عجوبہ لگ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو لباس تھے، ان کا جو پہناوا تھا، تو بالکل ان بچوں کے سامنے عجیب طرح کا تھا، بالکل الگ سا تھا۔ اس لیے وہ یہ لوگ کچھ عجیب لوگ تھے، کیونکہ ایک جگہ کے لوگ نہیں تھے، الگ الگ مقامات سے آئے ہوئے تھے، اس لیے سب کا انداز کچھ الگ تھا۔ تو اس لیے یہ بچوں کو یہاں پر یہ لوگ عجوبہ لگ رہے تھے۔ ان میں سے یہ جو غریب مفلوق الحال بچے تھے، ان میں سے ایک بچہ جو ہے تقریباً 7 سال کا تھا، اور وہ فراز کے قریب آ گیا۔ فراز یہاں مصنفہ کا بیٹا ہے، اور اس نے کیا کیا، بلا جھجک، بنا کوئی ڈر اور خوف کے، بلا تکلف ہو کر فراز سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ فراز کے پیشے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اب سوچنے والی بات ہے، یہ بچہ جو ابھی 7 سال کا ہے، شاید مشکل سے دوسری کا بچہ ہوگا، دوسری جماعت کا، دوم کا بچہ۔ اس عمر میں اس کے ذہن کو دیکھیے گا آپ کہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ فراز سے فراز کے پیشے کے بارے میں بات کر رہا ہے، فراز کے عہدے کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ کچے ذہن کے پختہ سوال نے پروین کو حیران کر دیا۔ بہت بڑی بات اس میں لکھی ہوئی ہے، بہت غور کرنا ہے
کچے ذہن کے پختہ سوال نے پروین کو حیران کر دیا۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کچے ذہن کے پختہ سوال نے، مطلب یہ ہوا کہ پروین بہت حیران ہو گئی کہ اتنا چھوٹا معصوم سا بچہ جس کا ذہن ابھی کھیل کود کا ذہن ہے اور وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگا ہے، اتنی بڑی سوچ رکھتا ہے کہ یہ پوچھتا ہے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے، تم کرتے کیا ہو۔ اتنا سا بچہ، اس کو ان سب باتوں میں کیا دلچسپی، اور اگر ہے بھی تو وہ کیا سمجھے گا۔ لیکن پروین اس سے چونک پڑی تھی۔ پھر اس لڑکے نے کہا کہ میں وکیل بننا چاہتا ہوں۔ اور یہاں یہ لڑکی کی سوچ کیا تھی کہ وہ وکیل بننا چاہتا تھا۔ پروین اس معصوم کے خواب کے متعلق سن کر حیرت زدہ تھی، کچھ اداس بھی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی 7 سال کا ہے اور جس کی عمر ابھی کھیلنے کودنے کی ہے، جس کو دنیا سے ابھی کوئی مطلب نہیں ہے یا دنیا کو وہ ابھی نہیں جانتا، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں اس کی سوچ یا اس کا جو مقصد ہے یا اس کا جو پلان ہے وہ وکیل بننے کا ہے۔ مطلب کچھ بہت دور کی کوڑی لایا تھا، اس نے بہت دور کی کوڑی لایا تھا اور کہتا تھا کہ میں وکیل بنوں گا۔ جب اس کے خیالات کو پروین نے پڑھا، سمجھا یا سنا تو وہ چونک گئی، حیران رہ گئی کہ اتنا معصوم سا بچہ، اتنا چھوٹا سا بچہ اور وکیل بننا چاہتا ہے۔ اس کا خواب تھا، مستقبل کا خواب تھا کہ وکیل بنے۔ اس کے خواب کو سن کر پروین جو ہے حیرت زدہ تو تھی ہی، ساتھ میں کچھ اداس بھی۔ اداسی کی وجہ اس کی مفلوک الحالی، اس کی غربت، یہ دیکھ کر یہاں پروین کو اداسی محسوس ہونے لگی۔ اب تقریباً 20 بچوں کا جھنڈ سیاحوں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کینین سے اجازت لے کر پروین نے ان بچوں کے لیے چاکلیٹ اور کھلونے خریدے۔ کینین سے اس لیے اجازت لی گئی کیونکہ وہ ان کا رہنما تھا اور اپنے رہنما کی اجازت کے بغیر کوئی کام کیے تو پھر اس میں نقصان ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر پروین نے اپنے رہنما کی اجازت کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے لیے چاکلیٹ اور کھلونے خریدے۔ وہ باری باری ان میں یہ سوغات بانٹ رہی تھی۔ سوغات کے معنی ہوتے ہیں خوشی کے، مطلب تقریباً 20 بچے تھے، ان سب کے لیے یہاں پروین نے کھلونے خریدے اور چاکلیٹس خریدے جو کہ یہ بچوں کے لیے ان کی پہنچ سے دور تھے، یہ لوگ خریدنا مشکل تھا، اس لیے یہاں پر ان کے لیے یہ خوشیوں کی جو لمحے ہوتے ہیں نا، سوغات خوشیوں کو کہتے ہیں، ان میں یہ خوشیاں بانٹ رہی تھیں۔ فراز نے ان بچوں سے باتیں شروع کی تو ایک جھنڈ چلا آیا اس کے ارد گرد۔ فراز نے بھی کیا کیا، ان بچوں سے باتیں کی۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یا پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، صاحب حیثیت صاحب ثروت جو ہوتے ہیں، عموماً چھوٹے لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ چھوٹوں سے مراد غریب اور مفلک الحال جو لوگ ہوتے ہیں، مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں، سب نہیں، لیکن کچھ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو ایسے غربت زدہ زندگی گزارنے والوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے، یا ایسے لوگ محض ان کے لیے ایک موضوع سے کم نہیں ہوتے، بس ان پر وہ تبصرے کر سکتے ہیں، دلی ہمدردی یا محبت جتانے کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر پروین نے عملی طور پر چاکلیٹ اور کھلونے دے کر یہ احساس دلایا تھا ان بچوں کو کہ تم غریب نہیں ہو، تم ہمارے جیسے ہو، ہم جیسے ہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ پروین کے بیٹے کی تربیت اتنی خوبصورت کی ہوئی تھی کہ اس نے یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ میں ایک گندی بستی میں آیا ہوں، انتہائی بوسیدہ قسم کے اور پھر ان پڑھ گنوار بچوں کے ساتھ رہ کر میں بات کر رہا ہوں۔ ایسا کہیں محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، اس کے باتوں سے ایسا یوں لگ رہا تھا کہ وہ بھی انہی بچوں کے ساتھ، انہی بچوں کے درمیان کا ایک بچہ ہے اور اس کے آس پاس ایک کیا ہو گیا، جھنڈ جمع ہو گیا، جیسے وہ ان کا پرانا دوست ہو۔ پروین کی آنکھیں فراز کی نرمی، رحم دلی اور انسانیت دیکھ کر نم ہو گئی۔ یہاں پر دیکھیے ایک بات ہے، آنکھیں نم ہونا، آنکھیں نم ہونا محاورہ ہے جس کے معنی ہے آنکھوں میں پانی بھر آ جانا۔ اب دو باتیں ہو سکتی ہے، خوشی کے مارے بھی اور غم افسوس کے مارے بھی آنکھیں نم ہو سکتی ہے۔ یہاں پر جو آنکھیں نم ہوئی ہے یہ خوشی کی بات ہے اس میں کہ پروین کی آنکھیں کس وجہ سے نم ہوئی تھی، اس کے بیٹے کی نرمی، اس کے بیٹے کے دل میں، کیونکہ بیٹا بھی ابھی بہت عمر کا نہیں تھا، وہی 7-8 سال کا بچہ تھا، لیکن ابھی سے اس کے دل میں ہمدردی تھی، نرمی تھی، رحم دلی تھی اور انسانیت کے جذبات تھے۔ اپنے بیٹے کی اس تربیت کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہی تھی اور خوشی سے ہی اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ فراز بھی بچوں کو کھلونے اور بسکٹ خرید کر دے رہا تھا، وہ ان کا ہیرو بن گیا تھا۔ یہاں پر پروین کو اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہونے لگا کہ پروین کی دیکھا دیکھی
بیٹے نے بھی کیا کیا، اپنے جیب خرچ سے ان معصوم اور غریب بچوں کو کھلونے چاکلیٹ وغیرہ خرید کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ بچے اپنے بڑوں کی تقلید کرتے ہیں، بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ بڑے جس طرح کا کام کریں گے، جیسا بھی کام کریں گے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ معیوب ہو، تو انہی کو دیکھ کر چھوٹے سیکھیں گے۔ اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نمونہ بنائیے، بہترین مثال بنانے کی کوشش کیجئے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو، آپ کو دیکھ کر کچھ اچھی چیز سیکھے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر پروین کی ایک نیک عمل سے اس کے بیٹے میں بھی یہ نیک عمل آ چکا تھا اور وہ عملاً ظاہر بھی کر چکا۔ فراز بھی بچوں کو کھلونے اور بسکٹ دے کر خوش ہو رہا تھا کیونکہ وہ اب ان کا ہیرو بن گیا تھا۔ وارث اپنے بیٹے کو فخر کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ یہاں وارث پروین کے شوہر کا نام ہے، پروین کے شریک حیات کا نام ہے وارث شیر۔ پروین کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ یہاں پروین کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، اس کو بہت اچھا لگ رہا تھا جب بچے فراز کے ارد گرد جمع ہو کر فراز سے باتیں کر رہے تھے اور باری باری سب کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف رہنے کے علاوہ کھلونے چاکلیٹ بھی بانٹ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ وارث جو ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کر فخر محسوس کر رہے تھے۔ یہ نظارہ دیکھ کر پروین کو محسوس ہونے لگا کہ اس کی سیاحت کامیاب ہو گئی۔ اس کو اس بستی میں آ کر زیادہ خوشی محسوس ہوئی کیونکہ اس کو اپنے بیٹے کی تربیت کا اب اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے کس طرح کی تربیت کی ہے۔ اسی لیے اس کے ہونٹوں پر لبوں پر مسکراہٹ تھی اور ساتھ میں اس کی پلکیں بھی خوشی سے بھیگی ہوئی تھیں۔ تو الحمدللہ ہم نے آج اس سبق کو مکمل کیا۔ پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ، کسی نظم کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ سبق پڑھیے، سمجھیے اور سرگرمیوں کو مکمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ۔